बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। पाकिस्तान में एक और हुकूमत साजी का खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। जिन दर्जन भर जमातों ने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला था, आज वही जमातें इक़्तिदार में अपना हिस्सा बड़े से बड़ा करने के लिए भाग दौड़ कर रही हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक इस रेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। जी हाँ, स्पीकर कौमी असम्बली और 10 वजारतों के बाद पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, यहाँ तक के सदर पाकिस्तान का ओहदा भी मांग लिया है। ना सिर्फ ओहदा मांगा बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतजाजन हल्फ उठाने से भी मना कर दिया। मामलात को खुश उसलूबी से निपटाने के लिए वो आज लंदन जा रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स इतनी बड़ी हैं। कौन सी डिमांड्स? 10 वजारतों और तमाम आइनी ओहदों की कि वो छोटे मियाँ नहीं, लंदन में बैठे बड़े मियाँ ही पूरे कर सकते हैं। क्या नवाज शरीफ अपनी हुकूमत का गला खुशी खुशी आसिफ अली जरदारी के हाथों में दे देंगे? क्या नून लीग भी वही गलती दोहराने जा रही है जो भूल इमरान खान कर बैठे थे? इमरान खान को भी उनकी मखलूत हुकूमत ले डूबी थी। क्या शहबाज हुकूमत को भी इत्तेहादी ले डूबेंगे, या फिर जैसे तैसे ही सही, अब अगले साल अगस्त तक कंपनी अब यही चलेगी? आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल शैला रजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अमजद नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राइट नाउ इन द ऑपोजिशन, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल PMLN से जाफर इकबाल साहब, वो भी हुकूमती बेंचेस पर हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, 2 4 5 दिन, अभी तो आज तो काबीना ने हल्फ उठाया है ये एब्जॉर्ब करने में कि अब ये हुकूमत आ गई है, ये अपोजिशन आ गई है, क्योंकि माशाल्लाह से वैसे ही जो हमारी हुकूमत है वो मुत्तहिदा हुकूमत हो गई है। तो ज़रा थोड़ी सी जो मेरी ज़बान की क्या उसे कहते हैं लर्जिश है, उसकी लिए मैं एडवांस में माजरत चाहती हूँ। शैला भी आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि अब आप ऑपोजिशन में नहीं हैं। सिंध में तो आप पहले भी हुकूमत में थे, अब आप एक मुत्तहिदा हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन मुत्तहिदा ऑपोजिशन से मुत्तहिदा हुकूमत का ये किस तरह का सफ़र है, ये किस तरह की मुत्तहिदा हुकूमत है शैला बीबी, कि आपको हर बड़ा और हर आइनी ओहदा चाहिए और बाकी लोगों को आप बस ऐसे तैसे करके टरखाना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि एक तो थोड़ा सा लाइन का शोर कम करा दे। ये जो है पार्टी के अंदर तमाम पार्टीज जो बैठी हुई हैं उनके हेड्स जो हैं वो फैसला कर रहे हैं, और अगर वहाँ से ऑब्जेक्शन नहीं आ रही तो हमें इस पे क्या मसला है। अगर आपस में सब पार्टीज डिसाइड कर रही हैं कि किसको क्या चाहिए तो अच्छी बात है, और एक मूवमेंट हुई, और उसके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहते तो यही थे कि 1 साल पहले हो जाए, लेकिन 1 साल लेट सही। लेकिन मैं नहीं समझती कि अभी कोई तलखी की फ़िज़ा आई है और कोई ऐसी बात हुई है। लेकिन अगर अंदर से कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आ रहे हैं और ये बात हो रही है कि बातचीत करके कौन क्या हासिल करना चाहता है, तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ठीक है शैला, आपको क्या रीज़न पता चली कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमें ये पता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि र्यूमर्स क्या हैं या हम तक क्या खबर पहुँची है। वो एहतजाजन इसलिए नहीं, एक तो हल्फ उठाया क्योंकि पूरी मांगे अभी पूरी नहीं हुई, और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न रही है जो हम तक पहुँची है वो ये है कि वो लाइन में लग के हल्फ नहीं उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक्सक्लूसिवली 101 उनसे हल्फ लिया जाए। इस बारे में ज़रा बता दें अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ क्यों नहीं लिया। अच्छा देखिए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं जितना अपने चेयरमैन को जानती हूँ, शायद कम लोग जानते हों, वो इस तरह के नहीं हैं कि लाइन में लग के हलफ उठाने वाले। मसले पे उनको कोई अना आए, इस तरह की बात हरगिज़ भी नहीं है। और इस तरह की बात ना आसिफ साहब में है, ना बीबी साहिबा के सारे बच्चों में है। बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के हैं। मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा है उनके यहाँ, उनके साथ, तो मैं नहीं समझती कि ये वाली बात होगी। इसको तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे मना कर सकती हूँ। और दूसरी बात जो है वो ये कि यकीनन कि कुछ इतने बड़े फैसले हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, JUI, ANP, आज़ाद और बाप पार्टी, ये सब एक जगह पे हैं, तो बहुत सारे मरहले तय होने में टाइम लगेगा। तो यकीनन कोई वजह होगी। वैसे मैंने जो परसों आसिफ अली जरदारी साहब को देखा था, ज़रा सा एक क्लिप था, तो उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती है वजारतें लेना,
اور یہ بات بہت دنوں سے چل رہی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ فارن منسٹری جو ہے وہ چیئرمین کو دینا چاہتی ہے. تو اب اس میں کیوں نہیں اٹھایا, یہ میری نالج میں بہت ہی ہائی لیول کی بات ہے, لیکن دوسری والی بات کو میں کیٹیگوریکلی کلی جو ہے آپ کو ریفیوز کرتی ہوں. اچھا شیلا بی مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے آج ایسا جواب مجھے دینا چاہتی ہیں کہ میں آگے جعفر اقبال اور امجد نیازی صاحب کی طرف بڑھوں ہی نہ, آپ کے ساتھ وانو وانی شو کرتی ہوں, لیکن میں ابھی جو سپلیمنٹری کوسچن ہے اس کو ہولڈ کر لیتی ہوں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی وزارتیں چاہتی ہی نہیں ہے, اور بلاول کے بارے میں جو چیز آپ نے بالکل کیٹیگوریکلی ڈسمس کر دی وہ میں مان لیتی ہوں, لیکن جو چاہتی ہی نہیں ہے نا اس چاہت کے اوپر واپس آ کے ذرا بات کرتے ہیں. میں باقی پارٹیسپینٹ کو شامل کر لوں. جعفر بھائی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سر. سر سب سے پہلے تو آپ مبارکباد ایکسیپٹ کریں کیونکہ حکومت میں آنے کے بعد آج آپ کا میرے ساتھ پہلا شو ہے, تو حکومت میں آنے کے لیے آپ کو بہت بہت میں مبارکباد دینا چاہوں گی. تو آج جعفر بھائی آپ نے جو بھی بات کرنی ہے کھلے دل سے سیدھی بات کر دیجئے گا, کیونکہ اس کے بعد سے آج کے شو کے بعد جب اگلا شو میں آپ سے کروں گی تو وہ کسی اور طرز پر ہوگا, کیونکہ آپ حکومت میں ہیں, حکومت میں جواب دینا پڑتا ہے, پرفارمنس کا ہو گورننس کا ہو. تو آج جو باتیں آپ نے اپنی دل کی کرنی ہے وہ کر لیں, لیکن میرا سوال لے لیجئے, آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آپ کسی کے ٹریپ میں آ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بنش مختلف مکاتب فکر اور مختلف سیاسی سوچیں جب منیمم ایجنڈا کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے درمیان اختلافات کی شکل میں موجود رہتی ہیں ان کو بھی وہ ساتھ لے کے چلتی ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھ کے ایک منیمم ایجنڈا پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور ہم سب اس منیمم ایجنڈا کے اوپر اکٹھے ہوئے, اور الحمدللہ آج تک کے جتنے مراحل ہیں وہ بخیر و خوبی اور بڑے اچھے اسلوب میں پایہ تکمیل کو پہنچے, اور آگے بھی چل کے یہ معاملات ایسے ہی ہوں گے. ہاں جہاں تک یہ ہے کہ جب ڈسکشن ہوتی ہے, جب آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کون کہاں بہتر پرفارم کر سکتا ہے اور کون سی وزارت کون بہتر چلا سکتا ہے, تو یقیناً اس کے اندر یہ چیز آئے گی کہ یہاں فلاں صاحب یا فلاں پارٹی یا فلاں لوگ آئیں. وہ ساری ڈسکشن بھی ہوئی اور آج کابینہ آپ کے سامنے بھی آئی, اور انشاءاللہ تعالی اگلے فیصلے بھی یوں ہی سارے جو ہے وہ مل کر اتفاق کے رائے سے کریں گے. آپ کی گفتگو کا پہلا حصہ بالکل ذمہ داری کی بات ہے, اور آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کی متحدہ حکومت بہت ساری پارٹیز جو ہے کا ساتھ چلنا وہ لے ڈوبی. اس میں یہ بھی ایک آپ ساتھ رکھیے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت اور مزاج اور ان کے جو اطوار, ان کا کام کرنے کا انداز, اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا بہت فرق ہے. اسی لیے سر میں نے آپ سے پوچھا آپ کسی ٹریپ میں تو نہیں آ گئے سر, اسی لیے میں نے پوچھا. جی نہیں, قطعاً ہم کسی ٹریپ کے اندر نہیں آئے, ہم اپنے منیمم ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ تعالی بخوبی جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں. وہ تھا کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا, عمران خان صاحب کو باہر نکالنا, متحدہ اپوزیشن کی حکومت بنانا, اور ملک کے اندر جو ایک فضا بنی ہوئی تھی سیاسی انارکی کی اور سیاسی عدم استحکام کی, اس کو سیاسی استحکام دینا. وہ تو سر ابھی بھی رہے گی نا. 183 پہ ڈالر چلا گیا, پیٹرول اوپر جا رہا ہے, آپ مہنگا کرنے والے ہیں, بجلی آپ مہنگا کرنے والے ہیں. انارکی کی بات کریں, عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, لوگ ان کا نیریٹو بائی کر رہے ہیں, آپ ان کے امریکہ مخالف نیریٹو کو توڑنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات رہی آپ کی اتحادیوں کی, تو روٹنا منانا چل رہا ہے. آج بلاول نے اوتھ نہیں لیا ہے, لنڈن گئے ہیں, خبریں یہی ہیں, میاں صاحب بڑے میاں صاحب سے ملنے گئے ہیں. I'll get back to you sir. یہ جو انارکی والا مسئلہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ کمپنی نہ چلنی ہوتی تو اتنی زیادہ آج ہمیں وزارتیں, یعنی 37 کا نمبر ہے وزیروں کو اور مشیروں کو ملا کے, اور یہ نمبر 50 تک جانا ہے, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں. امجد نیازی صاحب السلام علیکم. آج آپ خوش ہو جائیں, اور وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں, کیا کہتے ہیں ڈیجا وو نا, کہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہوا ہے. یہ بالکل ایسا پہلے ہوا ہے, تب ہوا ہے جب پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنا رہی تھی اور وہ اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کر رہی تھی, اور ان کے بیچ میں ایک بانٹنے کا سلسلہ چل رہا تھا کہ کس کو کیا دینا ہے. تو ایک ڈیجا وو بھی ہے, اور آج آپ خوش بھی ہو جائیں کیونکہ آج کہیں نہ کہیں نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, آصف علی زرداری ہو, وہ اسی کیچ نہیں, بلکہ انفیکٹ کوئی بھی نہیں, صرف اور صرف شہباز شریف پی ایم ایل این اس سچویشن میں ہے جس سچویشن میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف پہلے تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے نا, یہ کبھی بھی, ہم تو اس تجربے سے فرسٹ ٹائم گزرے, حکومت بھی پہلی دفعہ ملی لیکن گزرے, لیکن یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. جس کو بھی گورنمنٹ ملے نا, جس نے گورنمنٹ کرنی ہے, یہ میں صرف آپ کی اپوزیشن کے لیے نہیں, میں بلکہ پاکستان کی عوام سے کہنا, جس کو بھی وہ گورنمنٹ دینا چاہتے ہیں نا,
اب یہ 1.5 اینٹ کی جو مسجد ہے نا، اس سے گورنمنٹ نہیں چلتی. اس سے روزانہ کے جو مسائل ہیں، ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں، بہت ساری لیجسلیشن ہوتی ہے اور وہ کھینچتانی ہوتی ہے. جیسے ابھی ان کی جو ہنڈیا ہے جو بیر چورایا ابھی ٹوٹے گی، چلو ہم تو اس فیز سے گزر گئے، لیکن ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جس نے گرایا ہے امریکہ نے، لیکن اب یہ تو آپس میں ایک دفعہ لڑ کے جو ہے کسی کے ہاتھ میں ایچکن آئے گی تو کسی کے ہاتھ میں ایک کے بال آئے گی، کسی کے کان آئیں گے، کسی کی دم نہیں رہے گی، کسی کی چونچ نہیں رہے گی. تو ان کے معاملات تو کچھ اور ہی ہیں. لیکن بیسیکلی ان کی بھی جو بیل ہے نا وہ آگے نہیں بڑھے گی. وہ مجھے تو نہیں نظر آتا. ابھی سے وہ مولانا صاحب ناراض ہو کے بیان داغ دیتے ہیں، ہمیں سناتے ہیں یا آپ کو سناتے ہیں کہ جی الیکشن ہونے ضروری ہے، اور ہیں بھی صحیح. اس وقت جو ہے نا بیسیکلی یہ گورنمنٹ اپنی جگہ جو انہوں نے بنائی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، مجھے پتہ ہے جعفر بھائی مجھ سے اتفاق کریں گے، شیلا رضا صاحب ابھی پولیٹیکل ورکر ہیں، اس وقت عدم استحکام ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن میں جایا جائے. یہ سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ قوم فیصلہ کرے کہ غلامی میں جانا ہے یا آزادی کی طرح سفر کرنا ہے. یہ آپ فیصلہ کرنا ہوگا ہم سب کو کہ ہم جاتے کدھر ہیں. باقی ان کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی، یہ نہیں چل سکتے. اچھا ایک بات اور بتائیں، اچھا یہ چل نہیں سکتی یہ کمپنی، آپ کو لگتا ہے نہیں چل سکتی، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگست تک یہ جو کمپنی ہے یہی چلے گی، اگلے سال کے اگست تک، اور الیکشنز یعنی کہ اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے جو کہ پہلے ڈیسائیڈڈ تھا. لیکن سر ایک چیز اور ضرور کوشش کریں گے. بینیش میری بات سن لیں، ان کو چلانے والے جو ہے نا، جن کے دم پہ یہ آئے ہیں نا چل کے، امریکہ نے ان کو چلانا ہے اور انہوں نے چلنا ہے. دم پہ نہیں دم پہ ہوتا ہے اور بھائی صاحب، دم پہ ہوتا ہے، دم پہ نہیں ہوتا. دم تو آپ کے دم گئے ہیں. دم اس لیے دم کا ہے، دم اور چیز ہے. دم اپنا ہوتا ہے، دم کسی اور کی ہوتی ہے. یہ کسی اور کی دم پہ چڑھ کے آئے. اچھا نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ زیادہ بہادر ہیں یا عمران خان؟ نیازی صاحب اب اتنے بہادر نہیں رہے، کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ مخالف، امریکہ کی سازش سے آپ نکلے. خان صاحب نے اتنے ابھی 3 جلسے تو کر لیے بیک ٹو بیک، چوتھا بھی لاہور میں کرنے جا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک جلسے میں بھی کھڑے ہو کے انہوں نے امریکہ مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات ہے کہ بینش خان صاحب نے بالکل واضح جو پالیسی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی قوم سے جھگڑا نہیں ہے، ہمیں کسی ریاست سے جھگڑا نہیں ہے. جو بائیڈن مرد آباد کا نعرہ لگا دے، امریکہ مرد آباد کا نہیں لگانا. تو میری بات سن لینا، مسئلہ ہے غلامی کا، مسئلہ ہے ڈو مور کا. جو ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنی بحثیت ریاست، بحثیت قوم، ہم اپنے فیصلے آزاد رہ کے کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کی بلاک کا حصہ نہیں بن کے رہنا چاہتے. تو خان نے کیٹیگوریکلی کہا، اس سے زیادہ بہادری میں سمجھتا ہوں دنیا میں. اسرائیل ان کے خلاف، امریکہ ان کے خلاف، اور جو اپنا جو انتہائی گندا وہ کیا نام ہے ان کے خلاف، ایران ان کے خلاف. چلے مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. آپ لوگوں نے تو حکومت جو ہے وہ آزادی سے نہیں کی. انڈین جتنے بھی چینل اپنا، میری بات سنیں نا، انڈین چینل جتنے آج خوشیاں منا رہے ہیں تو وہ خود دیکھیں، مانے آپ نہ مانے. بغض عمران خان میں میرے دونوں بہن بھائی ارے امجد بھائی انڈین چینلز کی نہ بات کریں، انڈین چینلز کر میں ریفرنس نہیں دینا چاہتی، وہ تو بہت گندے چینل. آپ کو پتا وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ سے 112 کے قریب تحائف چلے گئے. اتنا پروپیگنڈا انڈین چینل کرتے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے، ہمیں یہ کمپیریزن دے رہے تھے کہ نریندر مودی نے کیا کیا تھا. تو سر میں تو انڈین چینل کی بات ہی نہیں کرنا چاہتی. جی میں تو چھوڑو نا، اس کے بعد میں اس پہ بھی جواب دے سکتا ہوں ہر ایک چیز پہ. ہم اللہ کا شکر ہے کوئی ہم نے کوئی کھانچے نہیں کھولے، ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے آج بھی اب تو گورنمنٹ ان کے پاس آئی ہے. کھانچے کھل گئے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا. مجھے بریک لینے دے، میں بات کرتی ہوں. ہم اس کا بھی ایک میں کر رہی ہوں سر، میں بالکل کروں گی. آئی ایم سو ہیپی یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. جی مجھے بریک لینے دیں امجد بھائی، واپس آ کے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. میں خوش ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. چھوڑو سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوں گے. ویل ریزیوم شارٹلی. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات زون میں میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں جعفر اقبال رہنما PMLN کے، شیلا رضا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، امجد خان نیازی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. شیلا رضا صاحبہ، آپ کس کی دم پر اتنا اکڑ رہے ہیں؟
पहली बात तो ये कि दुम दब गई है पीटीआई की, पैर के नीचे आ गई है, और शेख रशीद खुद ये कहते थे कि हमारे सर पे हाथ है और ये हाथ इनकी गर्दन पे है। हमने उस हाथ को आइन के नीचे कर दिया है, तो हमारा पैर ऑटोमेटिकली इनकी दुम पे आ गया है। वरना तोशाखाना मतलब जो है वो भी ना खुलता। 7 साल से पार्टी फंडिंग केस पड़ा हुआ है, और अमेरिका और इसराइल यकीनन इमरान खान के खिलाफ हो सकते हैं, पाकिस्तान के नहीं। और आप शुक्र है कि यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है। अगर उनको वो हटाते हैं तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, उनका कोई रग़बत नहीं है आपके मुल्क से, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसको इमरान खान इतने कर्ज में जकड़ गए हैं, किसी ताकत को उसके से कोई मतलब नहीं है। वो तो खुश थे कि अच्छा है और हमारे मखरूज हो। तो पहले तो ये जो मंजन है ये बिल्कुल किसी ने नहीं खरीदा। जब आप अपने तौर पे नोटिफाइड थे वजीर आजम, उस वक्त भी 64% से ज्यादा लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, और अभी भी रिजेक्ट किया हुआ है। आप मसनूई तरीके से ट्रेंड बनाते रहें। परवेज मुशर्रफ भी कहता था मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। दूसरी बात यह है जो सीधी है कि साजिश जो हुई आपके खिलाफ, तो आपने तो उस साजिश को एक्सेप्ट किया, आपने खुद अपनी हुकूमत गिरा दी, हमने दोबारा बहाल कराई। आप आए नहीं असेंबली में, आप असेंबली में अगर आ जाते तो हो सकता है कि जिनको आप मुनहरिफ अरकान कह रहे हैं वो आप ही को वोट डालते, हमने तो उनसे वोट नहीं लिए। तो जरा गौर करें कि हुआ क्या है, और जो गौर आप कर रहे हैं उसको मजीद गौर करें तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग हैं कि उनको स्टेट मिनिस्टर भी बनाया जा रहा है, तो वो माजरत कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कोकर और दूसरे लोग। और मैंने जो बात की थी पहले फेज में, वो यही बात की थी कि मैंने जरदारी साहब का क्लिप देखा था, और उन्होंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त मिनिस्ट्रीज लेने में, लेकिन आईनी ओहदों में इंटरेस्ट है। आईनी ओहदे लेना चाहते हैं, स्पीकर आप लेना चाहते हैं, गवर्नर के लिए आपकी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और पंजाब के और सदर भी आसिफ अली जरदारी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कबाहत नहीं है। अब मैं अभी भी ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि मैं उस जगह नहीं हूँ जहाँ ये फैसले हो रहे हैं, लेकिन अगर तमाम पार्टीज मिलकर ये समझती हैं कि जरदारी साहब ने एक अच्छा इलेक्शन करवाया अपने ज़माने में, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर स्मूथ हुआ, और बहैसियत सदर उनके अंडर जो गवर्नमेंट थी उसने उनकी हिकमत अमली से 126 मेंबर के साथ आइन की रिफॉर्म्स की, और जो पहला मकसद इस हुकूमत का है वो यही है कि हम रिफॉर्म्स करें और इलेक्शन में जाएं। तो रिफॉर्म्स जो है वो इस वक्त ये है, और एक देखें जो नुकसान पहुंच चुका है कि ये चुपके चुपके चीनी की कीमत 9 रुपए बढ़ा गए, जो इन्होंने IMF से शराइत मानी है वो इंतहाई सख्त हैं। वो मैं नहीं कह रही, इनके वजीर खजाना कह के गए, वो तो ये तक कह गए कि 4 साल में कोई पॉलिसी नहीं थी। अच्छा शैला, तो पार्टी में गिर गई है मईशत। अच्छा ये बताएं मुझे मैं पार्टी में 2 जुमले कह दूं, जी 2 जुमले कह दूं। तो एक बंद तो हमें मालूम है कि आफ्टर शॉक्स अभी हैं कि पेट्रोल की कीमत इन्होंने आर्टिफिशियली रोकी हुई थी, और ये एक सियासी फैसला किया गया है। ये मैं मानती हूँ मईशत पे बोझ है ये फैसला कि हम इनकी शराइत पे हमें पेट्रोल बढ़ाना है अभी, लेकिन एक बंद बन गया है। IMF रेडी है नई हुकूमत के साथ नई शराइत करने पे, पुरानी को हमें भुगतना है, उसके आफ्टर शॉक्स हमने भी लेने, लेकिन अवाम को हम कम आफ्टर शॉक्स देंगे। ठीक है जाफर इकबाल से मैं यहीं से आगाज करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने शैला बीबी से पूछना था, लेकिन आई एम डायरेक्टिंग दिस क्वेश्चन टू यू, क्योंकि बार बार पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि भाई अगर नून लीग को एतराज नहीं है तो आपको क्या, अगर आपको एतराज नहीं है सदारत देने में भी, गवर्नरशिप देने में भी, स्पीकरशिप देने में भी, तो हमें क्या एतराज है। लेकिन सर कहीं पार्टी पे किसी भी लेवल पे ये बात हो रही है कि हमें फौरी अगले इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, या वो जैसे मैंने पहले कहा कि अगले साल अगस्त तक एक कंपनी चलेगी। क्योंकि जाफर भाई इसलिए पूछ रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ तो होगी ना, आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुके हैं, आपको ये पता होगा कि वजीर आजम आपकी पार्टी का है, काबीना चाहे पूरी की पूरी इत्तेहादियों से मिली हो, आप अपने वजीर उसमें से विड्रॉ भी कर लें, अपनी वजारतों की जगह भी आप पीपल्स पार्टी को और ANP को बाकी लोगों को वजारतें दे दें, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में, डिलीवरेंस के बारे में शहबाज शरीफ और PMLN से पूछा जाएगा।
یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. پہلا آپ کا سوال کہ کہیں پہ بالکل یہ سوچ جب بیٹھتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تو ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور فیصلے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں پہلے بھی کنسنسس سے ہوئے آئندہ بھی کنسنسس سے ہوں گے اور ہمیں اس بات پہ کوئی ابہام نہیں کہ ہم نے ان ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جب ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو پھر جتنے حکومتی عہدے ہیں وہ انہی جماعتوں کے درمیان تقسیم ہونے اور جب بھی اکابرین بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق آگے چلتے ہیں. جو آگے بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا جلدی الیکشن کا ہم کہیں سوچ رہے ہیں, بھئی ہماری سوچ ختم ہو جائے گی جب ہم مشورہ دے لیں گے. سوچ وہ چلے گی جو پی ڈی ایم کی ہوگی اور جو مشترکہ طور پہ اپوزیشن جماعتیں فیصلہ کریں گی اس کے مطابق آگے چلیں گے. اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ریفارمز کر کے فوری انتخابات کروانے ہیں تو اس کے اوپر عمل کریں گے. اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں ابھی ضرورت ہے کہ ہم یہ ٹینیور پورا کریں تو ہوگا. یہ فیصلہ اسی فورم پہ انشاءاللہ ہوگا اور اتفاق رائے سے ہوگا. اور آخری بات آپ کی کہ کابینہ کے وزراء چاہے باقی سارے اتحادی ہوں, ہماری ذمہ داری بالکل ہماری ذمہ داری ہے. شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم, مسلم لیگ نون بطور جماعت ذمہ داری لے رہی ہے. کیوں نہیں ہم ذمہ داری لیں گے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم امجد نیازی صاحب کی طرح سے کہیں کہ نہیں جی وہ سانوں تے پہلی باری حکومت ملی سی, سانوں تے پہلی باری اپوزیشن ملی تھی. مطلب وہ ساری باتیں پہلی باری کر کے ہمیں کام کرنا آتا ہے, ہم نے کام کرنا سیکھا ہے, ہم محنت کرتے ہیں, ہم باتیں نہیں بناتے اور ہم وہ محنت کر کے دکھائیں گے. ہم ان کی طرح صرف شور نہیں ڈالتے رہیں گے, صرف اچھل کود کر کے نہیں دکھائیں گے. آپ کو آن گراؤنڈ کام نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. دو تین باتیں جو امجد نیازی صاحب نے کی میں آپ کی اجازت سے وہ جواب دینا چاہوں گا کہ بالکل امریکہ بہادر کو ضرورت تھی کہ بزدار صاحب کو ہٹا کے جناب پرویز الہی صاحب کو لاتے. امریکہ بہادر کو ضرورت تھی کہ معید یوسف کو ہٹاتے, شہزاد اکبر کو ہٹاتے, شہباز گل کو ہٹاتے, جو نیشنلٹی ہولڈر ہیں. اب بس چھوڑ دیں جعفر بھائی, اب یہ اپوزیشن والی باتیں چھوڑ دیں, اب حکومت والی باتیں کریں, چھوڑ دیں یہ باتیں تو کریں گے نا. حکومت والی بات کی واپس آ گئی سر, اور بھی سوال ہے. اور جہاں تک انڈیا کی بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب نے ابھی تو شروع بات ہے, مجھے ذرا نیازی صاحب کے پاس جانے دیں. ہم نے پہلے بھی بینش ہم نے 13 سے 18 بھی حکومت کی, ہم جواب دے ہیں, ہم آئیں گے جواب دیں گے اور کام بھی کر کے دکھائیں گے. اچھی بات ہے. چلے ایک اور سوال کرتی ہوں جی نیازی صاحب, آپ تو اس وقت جواب دینا. میرے تحفے میری مرضی, آپ لوگ تو کہتے تھے کہ بڑے ایماندار ہیں عمران خان صاحب, اور صرف یہی ایک چیز جو تھی جو ان کی سب سے زیادہ ہائی لائٹ تھی. وہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنی دیر بھی حکومت کی ہے بہت اکڑ کے حکومت کی ہے, ڈنکے کی چوٹ پر حکومت کی ہے, لیکن آپ پیچھے پیچھے سے اندھیر نگری بھی مچا چکے ہیں. اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے, کیونکہ 112 تحفے وہ لوٹ کر اپنے گھر لے گئے, اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تحفہ میری مرضی. اگر آپ نے یہ کمنٹس کرنے ہیں تو بڑا افسوس ہے مجھے کہ ایماندار نہیں رہے. آپ کو کس نے یہ سرٹیفکیٹ ہاتھ میں پکڑایا کہ آپ عمران خان کے بارے میں ایسی گفتگو کریں؟ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ سرٹیفکیٹ بددیانتی کا دیں؟ ہمارا ہر چیز ریکارڈ پہ ہے اور ہم ہر چیز کو فیس کر سکتے. ہم کون سے, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 15% بھی نہیں دیے تھے. ہر چیز ریکارڈ ہے اور یہی گورنمنٹ ہے جس نے اس کو 50% پہ لے کے گئے اور ہر چیز آن بورڈ لے کے گئے. کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ نے اس کو عزت دی ہے. آج بھی اس نے آواز لگائی ہے, لوگوں نے اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے پارٹی کے. آپ کی مطلب افسوس ہے کہ ایسی بات کرتے ہوئے. دوسرا, آج ان کا یہ کہنا بالکل انہوں نے جو کام کیے وہ 13 سے 18 بھائی اگر اتنے پیسے آ جاتے ہیں تو 14 کروڑ کے جو تحفے تھے وہ گھر کیوں لے کے گئے؟ سر آکشن کرتے نا, وہ عمران خان کو تھوڑی ملے تھے, وہ تو پورے پاکستان کو ملے تھے, 22 کروڑ کی عوام کو ملے تھے, اس میں میرا بھی حصہ تھا. آکشن کرتے پوری غریب عوام میں بانٹ دیتے سر, کسی کو پرابلم نہ ہوتی. جی بولیے. میری بات نا, ان کی تفصیلات جو ہے ہمارے سپوکس مین نے دے دی ہے. آپ کو جس کو اعتراض ہے جائے اپلیکیشن دے اور اپنا کام کرے. اب ایک بات ختم, آگے چلیں. آگے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو لیاقت تھی نا, جب یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تھے نا تو اپنے اکاؤنٹوں میں صرف اور صرف 9 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. پاکستان آج ریکارڈ پہ ہے, جب ہم ان کو گورنمنٹ دے کے گئے, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ہم کتنا پیسہ دے کے گئے تھے. آج پاکستان میں ہم جب گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تو انڈسٹری کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں.
ریئل اسٹیٹ کا بزنس کہاں جا کے چھوڑ رہے ہیں. پاکستان کی مطلب آج پاکستان کو ہم کیا, یہ تو بیکاری بنانا چاہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم خودداری دے رہے ہیں. بیکاری آپ کو مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مبارک ہو, ہم خودداری آپ کے لیے حاضر ہیں, جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, میرے بہت پیارے محترم بھائی امجد نیازی صاحب سب باتوں کا مجھے جواب دیں گے, بلکہ پوری پی ٹی آئی سب باتوں کا جواب دے گی, صرف اس چیز کا جواب نہیں دے گی کہ توشہ خانہ کے تحائف کا کیا بنا, تب اس کے اوپر جواب ہمیں یہ سننے کو ملے گا کہ جا کے اپلیکیشن دے اور پھر پتہ چلے گا. بالکل سر, کہتا ہوں ہم ہر چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. تو سر دینا, میں نے تو سر میں آپ سے جواب بھی تو مانگ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں اپلیکیشن جا کے جمع کرائیں. آصف صاحب نے ایک بات کہی تھی, آج بھی وہ جو پہلے ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ڈپو میں اپنی مورے خراب کر رہا تھا, کوئی پیٹ کا بہانہ بھا رہا ہے. ہم وہ لوگ نے, ہم تو میدان میں ہیں. دوسرے دن پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی نکلے, عزت کے ساتھ وکٹری کے نشان کے ساتھ آئے, وقار کے ساتھ گئے, اور دوسرے دن اپنا کام کر رہے تھے. پوری دنیا کو دے رہے تھے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم اپنی کوشش جو ہم نے پاکستان میدان میں ہے, نون لیگ کب میدان میں آنے والی ہے بالکل جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ٹھیک ہے نیازی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. ویل بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. جی جعفر بھائی, یہ پچھلے سیگمنٹ میں جو امجد نیازی صاحب فرما رہے تھے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, جیسے تیسے کر کے آپ نے ان کو اسمبلیوں سے نکال دیا, اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ آئینی طریقے سے نکالا تو آپ لوگوں کے اوپر بلیم بھی کوئی نہیں آیا. لیکن عمران خان صاحب ہے پاکستان میں دھرا دھر جلسے کر رہے ہیں. ابھی آپ کی اگر میں پارٹی کی تاحیات قائد کی بات کروں, اب تو آپ کی حکومت ہے, کیوں نہیں آ رہے نواز شریف صاحب واپس؟ ابھی بھی آپ کی حکومت میں بھی بلاول کو باہر جانا پڑے گا ان سے ملنے کے لیے. اب کس سے ڈر رہے ہیں؟ نواز شریف آئے نا یہاں پاکستان آئے, بلاول یہاں رائیونڈ میں مل رہے ہیں ان سے, اتنی دور لنڈن جا رہے ہیں. جی شکریہ. عمران خان نیازی صاحب کے متعلق جو سوال آپ نے کیا, اور میرا بھائی بہت جذباتی ہو گیا, قومی اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود ہے. خواجہ محمد آصف صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہمیشہ نظر اور ہاتھ دوسروں کی جیب پہ ہوتا ہے, اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ نہ اپنی جیب ہے نہ بٹوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہونی چیک کر لو, یہ جیب بٹوا کو نہیں جونا, کبھی بٹوا نہیں رکھا. تو توشہ خانہ کیسے چھوڑتے؟ اور نہیں چھوڑا. اور نیازی صاحب آپ پریشان نہ ہوں, آپ کہتے ہیں درخواست دیں, بھئی درخواست دی, سامنے آیا, ہم کہیں گے کہ ثاقب نثار نے جسے سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ بددیانت نکلا, اور اپنے تحفے بھی جو ہے وہ کس طرح سے لے جا کے, اور پھر یہ نہیں کہ صرف خریدے, آپ گھر میں رکھتے, آپ استعمال کرتے اپنے گھر میں. آپ نے تو وہ عزت اور توقیر, یہ لفظ تھے فواد چوہدری صاحب کے کہ توشہ خانہ کی تفصیلات اس لیے نہیں دے سکتے کہ دوست ممالک اعتراض کریں گے کہ آپ ہمارے دیے ہوئے تحفوں کی تشہیر کر رہے ہیں, کسی نے بڑا تحفہ دیا کسی نے چھوٹا. لیکن آج پتہ چلا ہے کہ وہ دبئی اور انارکلی کی مارکیٹ میں جو بکے تھے تحفے, اس وجہ سے وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے, اور یہ کیا. پھر یہ ابھی فرما رہے ہیں کہ ہم بھکاری نہیں. بھئی آپ نے گندم ہماری بیچی, آج تک آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. بھکاری آپ نے ہمیں نہیں بنایا. اور کیا کیا ہے؟ جو گندم میں خود کفیل ملک تھا اسے 3 سال میں آپ نے اس نے نہج پہ پہنچا دیا کہ یو آر امپورٹنگ. تو پھر اور بیکاری کیسے؟ چینی جو میرے پڑی تھے ذخائر وہ آپ نے بیچ دیے, اور بیچ کے کہاں لگائے پتہ نہیں. چلیے جعفر بھائی, باہر سے منگانی پڑتی ہے, سب کچھ ریکارڈ پر ہے. اب آپ جو ہے نا حکومت میں آ گئے, اس کو بالکل بالکل شیلا بی بی وہ کہہ رہے ہیں اپلیکیشن دیں, تو اب آپ متحدہ حکومت کا حصہ ہیں, اس کو پروب کریں. جی اچھا, میں 2 باتیں بتانا چاہتی ہوں جو کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق 11 ارب 30 کروڑ یہ چھوڑ کے گئے ہیں اس وقت, جس میں سعودی عرب, چین, قطر اور یو اے ای کے پاک شدہ پیسے نکال لیں تو یہ زیرو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. دوسری بات توشہ خانہ کی آپ نے کی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیزوں کی ایک لسٹ ہے, بالکل اس کو دیکھا جائے گا. رولیکس گھڑی کی قیمت 85 لاکھ اور 4 کروڑ 85 لاکھ, سونے کا قلم بیش قیمت جواہرات سے جڑا ہوا 95 لاکھ, سونے کے کفلنگز کی قیمت 1 کروڑ 35 ہزار, اور بیش قیمت تسبیح کی قیمت 2 کروڑ اور 5,000, اور درجنوں سونے کے سکے عمران خان بشرا بی بی کی طرف سے توشہ خانے سے نکالے جا چکے ہیں. اور ایک اور جو میں بات بتاؤں, جو ابھی اپنی کارکردگی بتا رہے تھے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت میں 3 ارب 34 کروڑ کا ہیر پھیر, نجکاری ڈویژن میں 3 ارب 47 کروڑ کا گھپلا, وزارت تعلیم میں 8 ارب 60 کا, اور داخلہ میں 7 ارب 35 کروڑ کا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے غفلت کر گئے,
آپ 8 پارٹیاں تھیں، اپوزیشن میں 6 پارٹیاں تھیں اس وقت، اب 9 حکومتی پارٹیز ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کر لیں گے ہم 1-2 دن میں. پھر آپ کو ہم نہیں کچھ کر رہے، قانون اپنا لاسٹ منٹ. آل رائٹ، قانون اپنا راستہ ہم پہ ثابت نہیں کیا ہے. آل رائٹ جی، بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. قانون اپنا راستہ بنائے گا، آج کا فائنل ورڈ یہی ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات کریں گے، سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.